अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बदलता पंजाब में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है फ़रियाल वकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं कि पंजाब हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए क्या इक़दामात कर रही है, क्या प्लानिंग्स हैं, आइंदा वक्त में हम खेलों को कहाँ पर देखते हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है और यूथ के अफेयर्स को किस तरह से डील किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिस्टर राय तैमूर खान भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो भट्टी साहब ये बताइएगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सबसे ज़्यादा आवाम को ये लगता है कि स्पोर्ट्स की तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सबसे ज़्यादा रुझान होगा और सबसे ज़्यादा सख्ती भी होगी कि स्पोर्ट्स कैसे चल रही हैं। तो ये बताइएगा कि पिछली हुकूमतों में और अभी की हुकूमतों में जो निज़ाम बदला है स्पोर्ट्स के हवाले से वो कैसे बदला है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि वाकई जिस तरह लोग सोचते थे या वो चाहते थे कि इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो कैसे स्पोर्ट्स के जो इनिशिएटिव्स लेंगे, तो उसमें पीएम साहब का शुरू दिन से बड़ी क्लियर कट उनके साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो वो अपना विज़न देते हैं, उसके मुताबिक सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है ग्राउंड्स की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स हों उतने ही ज़्यादा खेलने के मौके मिलेंगे नौजवानों को और वो आगे आएंगे। हमारे पास ग्राउंड्स की बहुत कमी है, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कोट भी कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की जो आबादी है उस हिसाब से उनके ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे उनसे आबादी कितनी ज़्यादा है लेकिन ग्राउंड्स कम है। तो उस सिलसिले में हमने पहले देहात को हमने पिक किया, क्योंकि नॉर्मली गांव में देहातों में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देता। तो हमने पंजाब में पूरे 1400 देहात को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे सरकारी ज़मीन मौजूद है। ठीक है। और उनमें से हमारे तकरीबन 150 के करीब ग्राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी ऑन गोइंग है। इस साल में हमारे 500 ग्राउंड्स मुकम्मल हो जाएंगे देहात में और अगले साल बाकी। फिर अब जो देहात वाले आपके ग्राउंड्स हैं उनका ये थीम है कि दे आर विदाउट ब्रिक एंड मॉर्टर। हमने उधर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, वी जस्ट हैव टू लेवल द ग्राउंड। हमने वहाँ पे घास लगाना है, वहाँ पे वाटर सोर्स देना है और उसकी बाउंड्री कर देनी है। वो मल्टीपर्पज़ होंगे कि देहात के बच्चे अपने गांव में खेल सकें। उसके बाद सेकंड ईयर में फिर हमने तहसील लेवल को टच किया। तहसील जब हम आए हैं तो हमारी पंजाब की 65 ऐसी तहसीलें थीं जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो फिर हम एक प्रोजेक्ट लेके आए, तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज़ है। ये 6 से 7 एकड़ में है और इसमें बड़ा अच्छा क्रिकेट ग्राउंड, साथ फुटबॉल ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, स्क्वाश कोर्ट और बास्केटबॉल का फील्ड है, वॉलीबॉल का है, बैडमिंटन का है। मतलब तकरीबन 9-10 गेम्स उसमें खेली जा सकती हैं और साथ पेविलियन भी है और वाटर सोर्स वगैरह भी सारा कुछ। तो वो हम इस वक्त 42 तहसीलों में हमारे तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं मल्टीपर्पज़, जिनमें से तकरीबन 18 के करीब मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी बड़े फास्ट ट्रैक हैं, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगर आप बात करें जो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी, तो हॉकी आपकी नेशनल गेम है और हॉकी का आज तक कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं था पाकिस्तान में। पाकिस्तान का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम लाहौर में बना रहे हैं हॉकी का, जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, उसमें सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ होंगी और हम अपनी कौमी खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको पूरी तरह से एंटरटेन कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर हॉकी की बात करें तो इस वक्त हमारे पंजाब के 25 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जहाँ पे हॉकी का ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ विद फ्लड लाइट वो मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्रिकेट एज यू नो कि वो पाकिस्तानी अवाम का एक पैशन है, क्रेज़ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस वक्त एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर था क्रिकेट का लाहौर में। इसके साथ साथ हम एक फैसलाबाद में बना रहे हैं
جس میں ساتھ سوئمنگ پول، جمنیزیمز اور انڈور ہالز، ان کے بورڈنگ رومز، ایڈمنسٹریشن بلاکس، اور پورا وہ ایک جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ سیٹ اپ ہوگا۔ اچھا بھٹی صاحب، کرکٹ کا جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ بڑا شوق ہے، پیشن بھی وہی ہے، اصل میں کچھ ہمارا بھی کافی عرصے سے یہ رہا ہے کہ ہم نے کرکٹ کی طرف ہی توجہ دی اور کرکٹ کو ہی سپورٹ کیا، باقی گیمز بہت پیچھے رہ گئیں۔ پچھلی حکومتوں میں تو بالکل ہی کوئی فٹ بال کہاں ہے، ہاکی بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس طرح کی چیزیں۔ ابھی بتائیے گا کرکٹ کے علاوہ باقی گیمز کو بھی امپورٹنس ملے گی یا نہیں؟ باقی دیکھیں، ہاکی کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ریجنلز گیم کی بات کریں جو ہماری روایتی اور علاقائی کھیل ہیں، تو ان میں کبڈی سر فہرست ہے۔ ابھی 2019 میں، یہ کووڈ سٹارٹ ہونے سے بالکل پہلے، پنجاب گورنمنٹ نے کبڈی ورلڈ کپ کروایا تھا، جس میں پوری دنیا سے تقریباً 10 ممالک کی ٹیمز نے شرکت کی۔ انڈیا کی ٹیم بھی آئی جو کہ ہمارا روایتی حریف ہے، اور پاکستان پھر ورلڈ چیمپئن بنا، پاکستان نے وہ ورلڈ کپ جیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کبڈی کے جو کوچنگ اینڈ ٹریننگ کیمپس ہیں وہ بھی آرگنائز کرواتے رہتے ہیں، اور باقی گیمز کی جس طرح بات کریں تو ہاکی کی اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی جو پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے، اس کے کامیاب ہونے کی یا جو ان کے پلیئرز ہیں ان کو انسینٹیو ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو وہ کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، وہ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل گئے اور بزنس ماڈل اپنا لے کے آئے، لیگ آ گئی، پی ایس ایل آ گئی۔ تو اسی طرح ہاکی کے ریوائول کے لیے ہم نے فیسلٹیز کافی اچھی آسٹرو ٹرف کی بنا لی ہیں، ہمارا ہائی پرفارمنس سینٹر بن رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم ہاکی لیگ لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کے۔ یہ پنجاب انیشیٹو لے رہا ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو اس میں آپ کے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ بھی آئیں گے، آپ کے پاس آپ کی ٹیمز میں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا، اس میں کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، ان کو اچھا پیکج بھی ملے گا، اور جو ہم ہائی پرفارمنس سینٹر بنا رہے ہیں اس میں ہم انٹرنیشنل کوچز بھی لانے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ہماری نیشنل گیم بھی اسی طرح آگے بڑھے گی۔ اور باقی گیمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ہماری اس دفعہ ایک ہم اسکیم لے کے آئے کہ بجائے اس کے کہ اگر 35-40 قسم کی گیمز ہیں جو اولمپک ہیں، کچھ نان اولمپک ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، کہ وہ تمام کو ہم ایک دم سے فوکس کرنا شروع کریں تو وہ ہم ان کو پورا وقت نہیں دے پائیں گے۔ تو ہم ایک پریورٹائز گیمز کے نام سے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں، جس میں ہماری انڈیویجول گیمز کو ہم نے زیادہ، اپنی نیشنل گیم کو تو رکھا ہے اندر ہاکی کو، لیکن باقی ہم نے انڈیویجولز گیم کی طرف زور دیا ہے تاکہ اس پہ ہمارے جو کوچز ہیں وہ ان پلیئرز پہ زیادہ محنت کر سکیں، ان کو زیادہ ٹرین کر سکیں، اور ان گیمز کو ہم نے چوز کیا ہے جن میں ہماری ہسٹری میں پہلے بھی میڈلز آئے ہیں یا ان کا ہمارا ریجنل پوٹینشیل بھی ہمارا اچھا ہے۔ اس میں بیڈمنٹن ہے، باکسنگ ہے، اور ہاکی ہے، اور ایتھلیٹکس ہے، ایتھلیٹکس کی بہت سارے ڈسپلنز ہیں، اس میں ویٹ لفٹنگ ہے۔ تو یہ ساری گیمز ہیں جن میں پاکستان کا اچھا پوٹینشیل ہے ہمارے پلیئرز کا۔ تو یہ ہمارے ایسے اقدامات ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو باقی گیمز ہیں ان کو بھی برابر مواقع ملیں گے۔ اچھا، ٹیم سلیکشنز اور جو آپ کے پلیئرز ہیں، کس کو آگے آنا چاہیے، کون جو ہے وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، ہمارا گورنمنٹ کا جو اسپورٹس بورڈ پنجاب ہے ہمارا، یا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، مین کام ہے پنجاب میں زیادہ سے زیادہ اچھا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، ہر ٹیئر پہ، لوکل ٹیئر پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ۔ اس کے بعد ان کی ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپس کروانا۔ پھر ہماری جو ایسوسیشنز یا جو فیڈریشنز یا جو بورڈز ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی کام کرنا۔ بالکل۔ تو اس میں جو بورڈز ہیں یا جو فیڈریشنز ہیں، ٹیم کی سلیکشن تو وہ خود کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کو جس اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ہماری گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ اور اب جو پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے ڈائریکشنز دی ہیں، ان کے تحت ہم جو بورڈز ہیں، پنجاب سپورٹس بورڈ، پاکستان سپورٹس بورڈ، ہم ان ایسوسیشنز اور فیڈریشنز کے ساتھ چلیں گے جو ہمیں نیچے کلب لیول سے لے کے اوپر تک اپنی ایگزیکٹ باڈیز دکھائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ کہ ان کی ڈمی باڈیز نہیں ہیں، کاغذوں میں نہیں ہیں، ریئلی دے ایگزسٹ۔ اس کے بعد ہم ان کا اینول سپورٹس کیلنڈر چیک کریں گے
کہ وہ اپنے بچوں کو کیا ٹریننگ کرواتے ہیں, کیا کوچنگ کرواتے ہیں, اور وہ اس گیم کی پروموشن کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کو گورنمنٹ پورا سپورٹ کرے گی اور پورا فنڈ کرے گی. جو ڈمی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, ڈمی فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, جو سیاست ہو رہی ہے اس میں کھیل میں, اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے اس وقت کے حالات ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی ہماری ترقی کر رہی ہے, اس میں فوائد کے ساتھ کچھ نقصانات یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بچے اور ہماری یوتھ ساری جو ہے وہ انڈور ایکٹیویٹیز اور صرف ایک موبائل فون کے اوپر گیمز اور ان چیزوں کی طرف جو ہے نا حد تک ہماری اسپورٹس بھی ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کو واپس گراؤنڈز میں لانے کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, انفراسٹرکچر ضروری تھا, وہ تو ہم نے کر لیا. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں رش کم ہوتا ہے. اگر ہاسپٹلز اسی لیے آباد ہیں کیونکہ ہم نے گراؤنڈز چھوڑ دیں, نہ تو ہم جو ہے وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں. تو لوگوں کو گراؤنڈز میں واپس لانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہمارے اس دور میں اس وقت پاکستان میں سپورٹس کلچر کو بہت اچھا نہیں ہے, اور سپورٹس کلچر گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کرنا ہوتا ہے. سوسائٹی خود اس میں جب انٹرسٹ لیتی ہے تو سپورٹس کلچر پروان چڑھتا ہے. ابھی اس کے لیے ایک تو میں نے آپ کو بتائی ہماری جو اسٹریٹجی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا. سیکنڈ از دا انگیجمنٹ, کہ ہم کتنے زیادہ ایونٹس کرواتے ہیں, بچوں کو ہم کتنا زیادہ انگیج رکھتے ہیں, کتنے ہم ٹریننگ اور کوچنگ کیمپس کرواتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون جو ہمیشہ سے بڑی نگلیکٹڈ رہی ہے, وہ ہے انسینٹیو کیا دیتے ہیں آپ پلیئر کو, اینڈ وٹ از فار دا ویلفیئر آف اسپورٹس پرسن. تو اس میں جو ہماری پنجاب کی پہلی سپورٹس پالیسی ہم نے اپروو کی ہے, اس میں ہم نے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ لے کے آئے ہیں, جو سپورٹس ویلفیئر فنڈ ہوگا, جس میں پہلی دفعہ جو ہمارے ویٹرن پلیئرز ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل زندگی کئی گزارتے ہیں, کئی تو بڑا اچھا فیم اور گلوری لیتے ہیں اور ان کا ایک اچھا وقت گزر جاتا ہے بعد میں بھی, لیکن کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. سپورٹس ویٹرنز کے لیے ہم سٹائپنڈز لا رہے ہیں, ان کو فنڈز ملیں گے. اس کے بعد جو ہمارے ایمرجنگ پلیئرز ہیں, جو ہمارے بچے پنجاب میں ڈویژنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ کوئی اچیومنٹ لیں گے, کوئی ڈسٹنکشن لیں گے, ان کو ان کا سٹائپنڈ ملے گا, کیش پرائز بھی ملے گا اور سٹائپنڈ بھی منتھلی ان کو ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا. کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے بہت دیر پہلے ہوتا تھا, کھیل کے آتے تھے اور جیت کے آتے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو ہمارے پنجاب کے بچے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ڈسٹنکشن لے کے آئیں گے, ان کو بھی ہم کیش پرائزز بھی دیں گے اور ان کو بھی ہم ساتھ وظیفہ بھی دیں گے, ان کے اسٹائپنڈز بھی لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بڑا اچھا کھلاڑیوں کو یہ میسج بھی جائے گا, ان کی مدد بھی ہو جائے گی, اور ایک ان کا کھیل میں زیادہ رجحان بڑھے گا. اسی طرح ہمارا پنجاب گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو ہماری پنجاب گیمز ایک بڑی سگنیفیکنٹ ہماری پنجاب گیمز ہوا کرتی تھیں جو انڈو پاک ٹائم سے چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ہر سال یا دوسرے سال ضرور ہونا چاہیے. اس سے آپ کا یونین کاؤنسل کا, تحصیل لیول کا, ڈسٹرکٹ لیول کا اور ڈویژن لیول کا جو ٹیلنٹ ہے وہ وہاں سے نیچے سے ہنٹ ہو کے کمپٹیشنز کر کے پنجاب لیول پہ آتے ہیں, یہاں سے نکل کے وہ پھر نیشنل لیول پہ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 8 سال سے پچھلی حکومت نے اپنے 2 ادوار میں پنجاب گیمز ہی نہیں کروائی تھیں, اور بلکہ وہ یوتھ فیسٹیولز کروا دیے تھے جن میں اربوں روپے کا ضیاع کیا اور ایسی ایکٹیویٹی کروا دی. تو ہم نے 2018 میں آ کے 8 سال کے بعد پنجاب گیمز کروائیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کووڈ آ گیا جس وجہ سے ہم وہ سارا نہیں کر سکے, تو ابھی پھر ہماری اس مارچ میں پنجاب گیمز ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ایسے طریقے ہیں جن سے آپ نیچے سے ٹیلنٹ اوپر لے کے آتے ہیں, زیادہ سے زیادہ سپورٹس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ نے سپورٹس کے حوالے سے کافی کچھ بتا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اصل میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ ایمرجنگ سی چیز تھی, اور یوتھ نے بڑی سپورٹ کی, اور یوتھ بڑا جو ہے وہ پسند کرتی ہے. یوتھ کے جو افیئرز ہیں وہ آپ کی منسٹری کے اندر کون کون سی چیزیں فال کرتی ہیں, اگر آپ بتائیں تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ ان کے لیے اسپیشلی یہ منسٹری کیا کر رہی ہے. دیکھیں, یوتھ افیئرز کا ایک بڑا کراس کٹنگ سا سبجیکٹ ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, جس طرح بھی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمارا ٹیوٹا کے ادارہ ہے وہ کروا رہا ہے, اور جو اسکالرشپس ہیں وہ ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. تو اسی طرح اس کا ایک چنک ہے اسپورٹس یوتھ کے لیے آپ کریں, وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ افیئرز میں جو ایک آئی ٹی بیسڈ فری لانسنگ پروگرام ہے ای روزگار کے نام سے، وہ ہم چلاتے ہیں. اس میں ہم جن بچوں کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن مکمل ہے انہیں ہم فری کورس کرواتے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، اپوزیشن انتشار پھیلانا چاہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اپوزیشن کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. پاکستان تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب حافظ آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. کہ کورس کے ساتھ ساتھ اپنی ارننگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی تک ہمارے بچے کروڑوں روپے کما چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے ہمارے سے وہ کورس کر چکے ہیں. اب اس میں ہم نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے، ای کامرس، کیونکہ ای کامرس کا بڑا سکوپ ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کی بڑی مارکیٹ ہے. تو ابھی ای کامرس کا کورس بھی ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا. اور پھر کووڈ کے دوران ہم نے وہ تمام جو اپنے ٹریننگ کورسز تھے ان کو ہم نے آن لائن کر دیا، کیونکہ بچے سینٹرز میں نہیں آ سکتے تھے. اور اس سے پہلے ہمارے وہ جو سینٹرز ہیں وہ صرف یونیورسٹیز لیول تک تھے. اب ہم ان کو کالج لیول پہ لے گئے ہیں تاکہ وہ مزید اضلاع میں بھی جائیں اور ریموٹ ایریاز میں بھی ہمارے وہ سینٹرز بنیں، جس سے ہم جو آئی ٹی کی ٹریننگ ہے بچوں کو وہ دے سکیں. اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے اور پاکستان اس میں بڑا اچھا ہمارے بچے ارن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہیں جو کہ پچھلے 2 سال کی وجہ سے پھر وہ کووڈ کی وجہ سے ان کو ہم آگے لے کے نہیں چل سکے، جو ہمارے پورے پنجاب کے بچے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں ڈسٹنکشنز لیتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان کے ہم باقی تمام صوبوں کے ساتھ جو پروونشل ہماری انٹر پروونشل ہارمنی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو باقی صوبوں میں لے کے جاتے ہیں، ان کو وہاں کی چیزیں دکھاتے ہیں ساری. ادھر کے بچے بھی ادھر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایسے دوست ممالک ہیں جن ممالک سے ہمارے اچھے روابط ہیں اور جہاں سے کچھ اچھا ایکسچینج ہو سکتا ہے بچوں کا، ان کو بھی ہم ادھر لے کے جائیں گے. اس میں ٹرکی ہے، چائنا ہے، ابھی ہم اور بھی 1-2 اس میں ممالک ایڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہیں ہمارے. پھر ہماری یوتھ ہیلپ لائن ہے جس میں ہم بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. وہ ٹول فری ہماری ہیلپ لائن ہے. اس میں ہم ان کو کوئی لیگل ایڈ اگر کوئی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جابز اپرچونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یوتھ سینٹر، یہ ہمارا نیا آئیڈیا ہے اور یہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم نے ڈسکس کیا تو ہی واز ویری ہیپی. اس کو ابھی ہم پائلٹ کریں گے 2-3 اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے دور دراز کے علاقوں سے لاہور آتے ہیں اور انہوں نے ادھر ایڈمیشن لینا ہے کسی ادارے میں، یا انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا وہ کسی انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ ان کو وہ جگہ پرووائڈ کرے گا. اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوگی، میس کی فیسلٹی ہوگی، اس کی آن لائن ریزرویشن کروا کے بچے وہاں پہ آ سکتے ہیں. وہ جتنے دن کی ان کی سلاٹ ہوگی وہ رہ کے اپنا کام کر کے وہ پھر آگے سے اپنا طریقے سے چلیں گے. تو یہ یوتھ سینٹر ہمارا ایک بننے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور دراز کے علاقوں سے جو شہروں میں بچے آتے ہیں پڑھائی کے لیے، نوکری کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو ان کے لیے وہ ایک بڑا اچھا ہوگا. اور اٹس آپ کہہ لیں کہ جیسے ہمارا احساس پروگرام تھا، پناہ گاہ پروگرام تھا، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے نگلیکٹڈ جو ہمارا طبقہ ہے یا جو ایسے لوگ ہیں جن کی پہلے سنوائی نہیں ہوتی تھی، ان کو سامنے آنے کا موقع، ان کو سامنے آنے کا موقع ملے گا اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. بٹی صاحب ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کرکٹر بن جائے، اچھا کوئی پلیئر بن جائے. اب
دور ہو گئے ہیں. نہیں اب اگر ابھی بہت کم, اب اگر بچہ کہے کہ میں اسپورٹس میں جانا چاہتا ہوں تو پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, کتابوں کی طرف واپس. کتابیں تو آپ نے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ میں بیٹ پکڑ لیا یا ہاتھ میں کچھ اور تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا اس کا. تو وہ پہلے والی تھنکنگ اور پہلے والی چیزیں واپس لانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت کر سکے گی؟ کیونکہ پچھلی حکومتوں نے تو جو کیا اس کے بعد اب وہ اسپورٹس کی طرف سے تو لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے والدین اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے اچھے ایکسپوئر والے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ابھی بھی چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ پورا بیک اپ کرتے ہیں کہ وہ اچھا کھیل کھیلیں اور وہ نیشنل لیول پہ جائیں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیلیں. باقی پوری دنیا میں تو سپورٹس ایک پوری انڈسٹری ہے اور اس کا ایک اپنا ہی کرزمہ ہے اور اس کا ایک اورا ہے, لیکن پاکستان میں اس قدر تو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب دن بدن چیزیں ایک اندر سے ایسا وقت آیا تھا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اپنی سپورٹس چھوڑو, کھیل چھوڑو اور کتابوں کی طرف دھیان دو. لیکن اب جو وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ صرف کھیل کے میدان تک نہیں, وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اس کی کھیل اس کو بڑا مدد کرتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے اب ہمیں پیرنٹس ملتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھیلوں کی طرف لے کے آئیں, کہ اوبیسلی ساتھ ساتھ پڑھیں بھی لیکن وہ ساتھ ساتھ اچھی گیم بھی کریں اور وہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جتنی چیزیں آپ نے بھی بتائی ہیں وہ پہلے کبھی نہیں سنی تھیں. ہر کھلاڑی کی یہ شکایت ہوتی تھی کہ انیشیٹوز کوئی نہیں ہیں, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہم جیت کے آتے ہیں, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی عزت نہیں دی جاتی. جب آپ نے خود اپنے بندے کا, اس کے ٹیلنٹ کا جو ہے وہ آپ کو کوئی خیال نہیں, آپ قدر نہیں کرتے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ دوسری ڈائمینشنز میں نکل جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جتنے ہمارے بچے اس دفعہ اولمپکس میں گئے ہیں اور اچھی پوزیشن لے کے آئے ہیں تو انہوں نے وہیں پہ میڈل جیتے ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہیں سے ان کے لیے پیسوں کا اعلان کر دیا. اس اعلان کو دیکھ کے, اس رقم کو دیکھ کے بہت سی اور جو باڈیز ہیں وہ بھی اندر جمپ ان کر گئیں, انہوں نے بھی ان کے لیے اعلان کر دیا. پھر بہت سے پرائیویٹ سیکٹر سے بہت سے لوگ آ گئے جنہوں نے ان کے لیے اعلان کر دیا. ایک ہمارا بچہ تھا وہ جیت کے آیا, ہم نے اس کے لیے 2 ملین کا اعلان کیا اور 1 مہینے بعد جب وہ مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر جو آپ نے پہلا اعلان کیا تھا اس کے بعد پھر اتنے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا بالکل, اور ہمیں اتنا زیادہ انعام ملے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے میں چلے گئے. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہوتا ہے یا ایک آپ نے سٹیپ اٹھانا ہوتا ہے جس سے جو باقی آپ کی سوسائٹی ہے یا جو باقی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اپنی انٹرسٹ شو کرتا ہے. اپریسیشن بہت ضروری ہے نا کسی بھی کام کے اندر. اولمپکس کی آپ بات کر رہے ہیں تو بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا, بالکل دور تھا, اب کچھ میڈلز آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے چلتا رہے گا آگے بھی؟ دیکھیں یہ ابھی شروعات ہے. ابھی ہمارے جو بچے اس دفعہ پنجاب سے اولمپکس میں گئے ہیں وہ پہلے وائلڈ کارڈ پہ جایا کرتے تھے یا جا ہی نہیں پاتے تھے. تو اس دفعہ ہمارے بچے ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے اولمپکس میں پہنچے ہیں. ہمارے 3 بچے ہیں پنجاب سے, ایک جیولن تھرو میں ہے, وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایتھلیٹکس میں پہلی دفعہ کسی نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا اولمپکس کے لیے. اس کے بعد جو ہمارا ویٹ لفٹر ہے اس نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا اولمپک کے لیے. ہمارا جو اسپیشل پیرا اولمپکس میں جو ہمارا پاکستان کی ہسٹری میں پہلا گولڈ میڈل آیا آپ کا پیرا اولمپکس میں ڈسکس تھرو میں, اس نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا اولمپکس کے لیے. اور ان تینوں بچوں کے ساتھ جو اس دفعہ اولمپکس میں گئے ہیں, ہماری گورنمنٹ آف پنجاب ان کے ساتھ کھڑی تھی, ہماری فائنینشیل ایڈ بھی ان کے ساتھ تھی, ہماری جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تو بڑا ایک خوشی کی بات اور ایک بڑا فخر کا بات تھی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی مدد کریں اور وہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا علم بلند کریں. میں چاہوں گی اپنی یوتھ کو اور پیرنٹس کو, ہماری سوسائٹی کو آپ کیا پیغام دیں گے اسپورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ ایک ایسی حکومت ہے جو نوجوانوں کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے بہت سے اقدامات کر بھی رہی ہے اور مزید کرنا بھی چاہتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنی, جو کہ ہمارے آنے والے ملک کا مستقبل ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی میں, اپنے معاشرے کی ترقی میں اپنا پازیٹیو رول پلے کریں. اور جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے دروازے حکومت کے ہر وقت کھلے ہیں. ان کو کسی قسم کی بھی اسسٹنس یا اگر فائنانس کی ضرورت ہو تو گورنمنٹ از آلویز اویلیبل فار دیم.
بہت شکریہ بھٹی صاحب, اور اپنے ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہوں گی, پیرنٹس جتنے بھی ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن آپ نے اپنے بچوں کو بھرپور دلوانی ہے, لیکن سپورٹس کی طرف بھی انہیں آنے دیں. سپورٹس کے اندر بھی وہ ایکسل کر سکتے ہیں, ان کا ایک برائٹ فیوچر ہو سکتا ہے, اور اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی. آپ سے اجازت چاہیں گے, مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.